अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और ब्यूरोक्रेसी में जो है आज एक दो बहुत अहम जो है वो बड़े मोड़ पर खड़ी आई है ब्यूरोक्रेसी भी हमारी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी आयद कर दी है, उसकी मंजूरी भी दे दी है। और ये वही जमात है जिसने कभी सड़कों पर धरने, एहतजाज, नारे लगाए और रियासत से मुआहदे भी किए। और अब हुकूमत कहती है कि उन्हीं वादों से रूगर्दानी ने मामला यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ये फैसला अमन के लिए किया है या ये एक बार फिर सियासी दबाव का शिकार होकर ये फैसला लिया गया है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि शहर कराची की जहां बात करते हैं, उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, कमोबेश हर दूसरे प्रोग्राम में हम कराची का जो है नोहा पढ़ रहे होते हैं कि कराची की सड़कों की बात करते हैं, कराची में तबाही की बात करते हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जहां केडीए में 11 अरब नाज़रीन 11 अरब के ठेकों का ऐसा खेल जो है वो बेनकाब हुआ है कि टेंडर का लफ्ज़ शायद सिर्फ फाइलों में ही मौजूद है और मुआहिदा हो गया है बगैर इश्तिहार, बगैर मुकाबले के और बगैर शफाफियत के। अरबों रुपए के मंसूबे एक ही कंपनी के हवाले कर दिए गए हैं और फिर जो है अंडरपास की दीवारों से पानी भी रिसने लगा है। और ये करप्शन नहीं तो क्या है? आखिर सवाल ये है कि ये इतने अरबों रुपए के ठेके जो है वो बगैर शफाफियत के कैसे पास हो गए, कैसे उन ठेकेदारों को ये जो है टेंडर दे दिए गए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा नजीब अयूबी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अब्दुल वसीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपके भी कीमती वक्त का। सर आपसे शुरू कर लेते हैं कि कराची शहर की अगर हम बात करते हैं तो कराची समेत मुल्क भर में हमने देखा कि टीएलपी की जानिब से आवाम की ज़िंदगी बड़ी दोभर हो गई थी और बड़ा उनका जीना जो है मुतासर कर दिया गया था। और लेकिन आप समझते हैं कि जो पाबंदी लगाई गई है ये आवाम के मफाद में है? ना आपकी जो है सेहत बहुत अच्छी है, ना आपके पास पानी है, ना सावरेज है, मसाइल ही मसाइल इस मुल्क में है। फिर अब एक दोबारा से फिर वो एक नया जिन निकल आया है जो धमाके भी कर रहा है, गाड़ियों के ज़रिए भी जो है वो एक्सप्लोज कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जिन पार्टी ने ये जो एहतजाज किया था उसका मकसद क्या था। आया मुल्क को डिस्टेबलाइज करना था या जो वो कहना चाह रहे थे उसके लिए बात करनी थी। तो अब वो जो जिस मसले पे वो निकले थे वो मसला तो हल हो चुका था और इंटरनेशनली हल हुआ था। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने कोई फ़ैसला कर लिया हो, उन्हें गलत लगा हो तो ऐसा हुआ। उसमें फ़लस्तीन भी शामिल थे, उसमें अमेरिका, उसमें दीगर और ममालिक, तुर्की, दीगर और ममालिक भी शामिल थे। उस सब ने मिलकर फ़ैसला किया और फ़लस्तीन के अपने नुमाइंदों ने वहाँ बैठकर उस पर साइन किए। बिल्कुल ऐसा है। तो फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी ना कि जी ये गलत हुआ। तो जिसकी वजह से उनसे बार्गेनिंग की गई, बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने शायद इस बात को तवज्जो नहीं दी कि मसाइल बहुत सारे हैं, वो मसला एक हल हो चुका है तो फिर आप क्यों जो है पंजाब में जो है वो एहतजाज करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हुई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाबंदी लगाना एज ए सियासी पार्टी मुनासिब नहीं है। उसको जो है बातचीत के जरिए जो है उनको बिठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। डायलॉग तो पहले भी होते रहे, डायलॉग की पाबंदियां लगती रही हैं। मेरा अपना मानना यह है कि देखें डायलॉग के बगैर सियासत हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं बैठ के आपको बातचीत करनी होगी। मतलब मुस्तकिल पाबंदियां ये इसका हल नहीं है। इससे और रिएक्शन पैदा होगा, लोगों में रिएक्शन पैदा होगा। पहले ही लोग जो है वो रिएक्शन की वजह से कोई भी मौका ढूंढ रहे हैं कि शायद वो बाहर निकल आए। तो इस तरह की चीज़ें मुल्क को ख़राब करेंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी उनसे बैठकर बात की जाए, जिन्होंने गलत किया है, क्राइम एक्टिविटीज़ में है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उन पर पाबंदी लगा दी जाए जो लोग उसमें मुलविस हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा नजीब अयूब साहब, जमात इस्लामी हमने देखा कि हमेशा बड़ी पुरअमन जद्दोजहद की बात करती रही है। तो ये जो टीएलपी पे जो इस पाबंदी आयद हुई है तो आपको क्या लगता है कि ये जो रविश है मजहबी सियासत को नुकसान पहुंचा रही? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, बात ज़रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखनी चाहिए। फौरी तौर पे तो ये वाकया है कि इन पे पाबंदी लग गई और उससे थोड़ा पहले का वाकया ये है कि एक पस मंज़र बहुत पुरतशद्दुद नज़र आया कि जिसमें फायरिंग भी हो रही है और दोनों तरफ इस तरह का तासुर बना के दोनों तरफ से हमले हुए हैं। तो ये तो एक छोटा सा एक पस मंज़र है, लेकिन ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये पैदावार किसकी है।
یہ ملکی سیاست کے اندر اس طرح کے گروپ، یہ ظاہر ہے کچھ اداروں کی مرضی کے ساتھ اس پاکستان کے قومی دھارے کی پولیٹکس میں شامل ہوئے. کسی نے لسانیت کا لبادہ اوڑھا، کسی نے مذہبیت کا لبادہ اوڑھا. تو جو جینون پولیٹیکل جدوجہد چل رہی تھی اس ملک کے اندر وہ پیچھے ہوئی، اور اس قسم کے پرتشدد عناصر، چاہے وہ لسانیت ہو یا مذہبی ایک معاملہ ہو، یہ آگے آئے. تو اس کو تو پھر جن اداروں نے کٹ ٹو سائز کرنے کا مقصد تھا کہ وہ ہم نے ہی بنایا تھا، اب ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں لہذا ہم یہ کر دیں گے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اگر تو سیاسی دھارے کے اندر شامل کر ہی لیا ہے تو اس کا سیاسی حل نکالنا چاہیے تھا. اس طریقے سے پابندی لگانے کے نتیجے میں فتح کلامی کے معذرت نجیب صاحب، جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے کہا کہ آخری منٹ تک ان سے مذاکرات ہوتے رہے لیکن ان کی جو شرائط ہیں وہ تو بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. نہ محسن نقوی صاحب کی بات کو میں تردید کرنے کی پوزیشن میں ہوں، جو انہوں نے کوشش کی ہوگی یقیناً. لیکن یہ جو شے بھی ملی ہے یہ بھی اداروں کی طرف سے ہی ملی ہے، اس لیے کہ پچھلی دفعہ جو مذاکرات ہوئے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا اور پھر اس کو پبلسائز کیا گیا تو یہ شے دی جاتی ہے نا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے ابا جی کے دور میں جب یہ ہو گیا تھا تو ہمارے دور میں اس سے زیادہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جن اداروں نے ان کو لا کے بٹھایا ہے ان اداروں کو ہی کسی اور طریقے سے ہینڈل بھی کرنا چاہیے تھا. پہلے تو آپ نے شے دی اور شے دینے کے نتیجے میں صرف انہی کو نہیں، دوسرے اور کئی عناصر کو جن کو ڈی کیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو بھی ادارے ہی تو شے دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں پازیٹیو پولیٹکس رک جاتی ہے. اچھا، اب اس طریقے سے پابندی لگانے کا مقصد تو ایک مجھے دوسرا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گھر کے اندر اگر بیٹی کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل بہو کو توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو مذہبی ایلیمنٹ جتنا بھی ہے تو اتنے سخت ایکشن کے نتیجے میں توجہ کہیں اور دلانا بھی مقصد ہے. تو یعنی جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ اگر بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے تو بہو کو توجہ، اسی طرح جیسے کسی چھوٹے کو اگر آپ نے کسی چیز کی نصیحت کرنی تو بڑے کو ڈانٹ رہے ہوتے. تو یہ آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ میرا اشارہ واضح ہے کہ یہ مذہبی ایلیمنٹ اور اس طرح کے ایلیمنٹ ان کو ابھی دیکھیں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ایک چیز آئی تھی کہ وہ کوئی یونین یو سی چیئرمین کے جو بھائی تھے فرحان غنی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پھر ان کی وزارت بھی گئی بڑے بھائی کی. تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں نا. تو وہ ڈانٹا کسی کو جاتا ہے، توجہ کئی کٹ ٹو سائز کرنے کا عمل ہے. پیپلز پارٹی کو بھی کٹ ٹو سائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جماعتوں کو بھی کٹ ٹو سائز کرنا ہے. مذہبی ایلیمنٹ بہت زیادہ آگے نکل رہا ہے. اس ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں جو تناظر میں نے بیان کیا. تو اس کو بھی کٹ ٹو سائز کرنا ہے. اچھا وسیم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جیسے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ ٹی ایل پی سے آخری منٹ تک جو مذاکرات ہوئے، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا، جواب دیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان سے پوچھے کہ ان کی جو یہ ریلی تھی وہ فلسطین کے حق میں تھی یا کس کے وہ تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس دن بھی جو گرفتاریاں کی گئیں وہ ان لوگوں کے جو تشدد کر رہے تھے ان لوگوں کی گرفتاری کی گئی. تو آپ کیونکہ دیکھیں نعرہ لبیک ہے تو اس کے اوپر تو ہم سب ظاہر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قسم کی جو یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ آپ کسی ایک چیز کو بیس بنا کے ملک کے اندر جو ہے وہ امن تباہ کرنے کی یا اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے تو گورنمنٹ تو پھر اس قسم کے سٹیپ لے گی. دیکھیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خالی لبیک کہنے سے کوئی وہ نہ عالم بن جاتے ہیں نہ کوئی مذہبی ہو جاتے ہیں. وہ نام لے کر جو ہے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تشدد کر رہے ہیں. اگر آپ مذہب کا نام لے رہے ہیں تو مذہبی طریقے سے چلیں. اگر آخری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت مذاکرات، بالکل ایسے ہی ہوا کہ آخری وقت مذاکرات ہوئے، جب انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے یہ سٹیپ لگایا. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں سزائیں دلوائیں تاکہ آئندہ آنے والے جو بھی سیاسی یا اس طرح کے لوگ جو ہے جو بھی احتجاج کریں وہ کہیں بریک لگ سکے. نہ کہ آپ پوری پارٹی بینڈ کر دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے بہت مظلوم لوگ ہیں اور بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ اور بہت ساری. آپ نے پڑھا ہوگا ان کے محسن نقوی صاحب کا بیان آیا ہوا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ان کی جو شرائط تھیں وہ فلسطین کے لیے تھیں یا ان کی ریلیز فلسطین کے لیے تھی یا کچھ لوگوں کی رہائی کے لیے تھی، تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس کی رہائی کروانا چاہ رہے ہیں؟ بات تو انہوں نے فلسطین سے کی تھی لیکن جو لوگ ان کی گرفتار ہو گئے تھے ان کی رہائی کے لیے بھی تھی. یہ بات بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، اور لازمی بات ہے کہ جو کرائم کر رہا ہے، جو پکڑا گیا ہے کرائم کرتے ہوئے، تو وہ تو چھوڑنے کے قابل ہے نہیں. تو وہ ڈیمانڈ رکھنا میں سمجھتا ہوں بالکل بے وقوفی ہے. اپنے آپ کو اگر انہوں نے سیو کرنا تھا تو وہ ڈیمانڈ پہ رکھتے کہ جو آپ کی پارٹی چل رہی ہوتی.
لیکن آپ اس ضد پر چلے گئے کہ کرمنل کو چھوڑ دو, ہم بھی جو ہے وہ کریں گے, تو لازمی بات ہے کہ پھر اسٹیٹ جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے, اور انہوں نے اپنا ایکشن لیا, ظاہر ہے انہوں نے مطلب یہ فیصلہ کیا. لیکن میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سیاست کرنی ہے نا, تو سیاست کے لیے سیاسی حربے استعمال کیے جائیں, نہ کہ زبردستی کی جائے. تو اس کو زبردستی والی عنصر نہ ڈالا جائے سیاست میں, اس سے نقصان ہو رہا ہے. پبلک پہلے ہی جو ہے ذہنی طور پر متنفر ہے, اور وہ صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ موقع ڈھونڈ رہی ہے. پنجاب میں بھی یہ سلسلہ ہے, سندھ میں بھی یہ سلسلہ ہے, KPK میں اور بلوچستان میں آپ خود سارے چیز دیکھ رہی ہیں کہ ہم کتنے کرائسس سے نکل رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان میں یہ چیزیں جو ہے مزید جو ہے خرابیاں پیدا کریں گی, اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اچھا نجیب صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو یہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے تو کیا مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کے مترادف ہے, یا یہ حکومتی رٹ کا تقاضا تھا اس وقت؟ لیکن جو حالات بن گئے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جب فلسطین کا مسئلہ آلموسٹ معاملہ ایک کروٹ بیٹھ چکا تھا, اس سے پہلے کے جو 5-6-8 مہینے 1 سال گزرا ہے, اس میں یہ کہیں بھی ہمیں احتجاجی مظاہرے کرتے نظر نہیں آئے. اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم سے اتنا پرتشدد یا متشدد قسم کا معاملہ کہ بس نکل نہیں ہے, اور لاہور سے ہمیں وہاں جانا ہے, نوگو ایریا کے اندر اسلام آباد پہنچنا ہے. کہیں نہ کہیں یہ ظاہر سیاسی لوگ نہیں ہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ پیدا کردہ لوگ ہیں جن کو سیاست سکھائی جا رہی ہے. اگر تو یہ سیاسی لوگ ہوتے تو دیکھیے جماعت اسلامی تو لاکھوں کے ملین مارچ کر چکی ہوئی ہے, لاہور میں کیا, اسلام آباد میں کیا, بڑے آرام سے نمبر گیننگ کے لیے وہ جا سکتے تھے ایمبیسی کی طرف. لیکن اس سے ہوتا کیا, پاکستان کی فوج بند اگر روکتی تو پاکستان کی فوج کے اوپر بات آتی یا پولیس پہ بات آتی, تو ہمارا اندرونی معاملہ جو ہے نا بیرونی دنیا کے اندر بہت برا تاثر پیش ہوتا, اور یہی کام اس وقت ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ بھی غلط تھا. احتجاج آپ ایک علامتی احتجاج کر لیتے, آپ اپنے, اگر آپ کے بہت سارے لوگ تھے, آپ کسی جگہ نکل کے پروگرام کرتے, اپنا موقف دیتے جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے, اور واپس آ جاتے. اس کو آنا کا مسئلہ بنا لینا کہ اب ہم نے جانا ہی ہے, اور دوسرے اینڈ کے اوپر انتظامیہ نے بھی ان کو لاہور میں ان کے گیٹ کے اوپر ہی آ کے روک لیا. تو یہ دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہینڈل صحیح نہیں کیا گیا. ان کی غلطی تو یہ ہے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں, یہ کسی کے ایما کے اوپر ایک دم سے سیاسی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. انتظامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہر حال میں اپنی ریٹ کا چکر چلانا ہے, اور اس کے نتیجے میں کچھ اور لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہے. تو یہ ساری سیاست ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کو کہیں اور سے خوشی مل رہی ہے, ان کو دکھانا ہے کہ جی ہم نے اس ایلیمنٹ کو بھی دبا دیا, اس کو بھی دبا دیا, فلاں کو بھی دبا دیا. لیکن حقیقت میں دبایا کسی کو بھی نہیں ہے. آپ ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, ان کو بے نظیر کارڈ بنا کے دے رہے ہیں, اس کو ایجوکیٹڈ بنا رہے ہیں, وہ آپ کو پوچھتے نہیں ہیں. یہاں سے 15-20 تاجر اور بچے اور سب لوگ اغوا ہو رہے ہیں. ایک عجیب ملک میں معاملہ چل رہا ہے کہ کس جگہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے, ریٹ آپ نے کس جگہ قائم کرنی ہے, اور سیاسی لوگوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, غیر سیاسی لوگوں کو سیاسی لبادہ نہیں پہنانا. آپ نے کتنی جماعتیں ٹرائی کر لی ہیں بھائی بنا کے. آپ نے اس پارٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں بی بی, آپ نے دیکھیے کتنی پارٹیاں ٹرائی کر لی ہیں. آپ نے یہ پارٹی بنائی, آپ نے مستحکم پارٹی بنائی, آپ نے ایک اور پارٹی بنائی, مذہبی میں بھی 2-3 پارٹیاں بنا دی. تو اس طریقے سے تو نہیں پارٹیاں بنتی, اور نہ اس طریقے سے کوئی سیاسی فضا تبدیل ہوتی ہے. اس طریقے سے صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ پراگندگی بڑھتی ہے ملک کے اندر, انتشار پیدا ہوتا ہے. اور سیاسی انتشار کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیے ایک انتشار تو دوسرا ہے, سیاسی انتشار کا آپ کی ساری سرمایہ کاری رک جانی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ رک جانی ہے, آپ کے جتنے تعلیم یافتہ ذہن ہیں وہ اڑ کے باہر چلے جانے ہیں. اب یہاں کیا رہ جائے گا, یہاں لیبر کلاس رہ جائے گا. ایک سیکنڈ نجیب صاحب, لیکن آپ کو نہیں لگتا, اب دیکھیں ہر کوئی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ہم جا کے اسلام آباد کو پیک کر دیں گے, ہم ڈی چوک پہ جو ہے مظاہرے کریں گے, وہاں پہ احتجاج کریں گے. تو سر یہ تو مطلب اگر اس طرح کے اسٹیپس نہیں اٹھائے گئے تو ہر دوسرا بندہ جو ہے جا کے وہاں پہ ڈی چوک پہ جا کے دھرنا دے گا. اور دیکھیں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو بھی اپنی رٹ تو دکھانی پڑے گی نا. اگر آپ جو ہے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, یا اگر آپ امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو obviously حکومت تو پر ایکشن لے گی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جج کیسے کر رہے ہیں کہ یہ ابھی تو گھر سے وہ نکلے ہی نہیں تھے جب ان کے دفتر پہ حملہ ہوا, پولیس نے ان کو تو گھر سے ہی نہیں نکلنے, آپ نے یہ کیسے جج کر لیا؟ تشدد تو دیکھیں یہاں سے شروع ہوا ہے, معاملہ تو یہاں سے بگڑا ہے. دوسرے ایک
प्रिंसिपल वजह कर लिया जाए कि भाई इस इंक्लूसिव में जो सियासी हैं, जहाँ सेनेटर्स हैं, या फला हैं, या फला सफारतकार हैं, यहाँ तो कोई नहीं जा रहा। ये मानिए कि जमहूरियत के अंदर इजहार राय की आज़ादी है, वहाँ ये भी जमहूरियत का तकाजा है कि आप उन हसास एरियाज में अगर जाते हैं तो इंतज़ामिया के लिए मुश्किल होगी, और मुश्किल हुई, जिसके नतीजे में पहले ये मामला बिगड़े। लिहाजा कोई भी माकूल सियासी जमात इस तरह का काम बहरहाल नहीं करती। अच्छा ठीक है, और हमें ना उसे ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सराफ खान सर ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आप ये बताइएगा कि टीएलपी पर जो पाबंदी का फैसला है, आप क्या समझते हैं कि ये देर से लिया गया कदम है, या आप समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल बरवक्त है और सही फैसला है हुकूमत का? मेरे ख्याल में अगर कोई भी तशद्दुद और इस तरह की तंजीम बने मुल्क में तो उसमें तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने फैसला किया है तो मेरे ख्याल में ये सूबे ने लिखा है, मरकज ने किया है, तो सोच समझ के किया है फैसला। अब इसको तो दुरुस्त फैसला ही समझते हैं। लेकिन माजी में हमने देखा कि आपकी हुकूमत ने जो है मजहबी तंजीमों से बड़े मज़ाकरात किए हैं, तो अब ये जो इतना सख्त एक्शन लिया गया है, तो आप समझ रहे हैं कि दुरुस्त फैसला है? कि पहले तो आपने बड़े मज़ाकरात भी करते रहे, उनको एज देते रहे। असल में बात ये है कि ये सारा जो मामला है, आप ये जो इसका पेश है टीएलपी का, वो भी खास तौर पर मजबूत है पंजाब के अंदर, और दूसरा जो तशद्दुद हुआ है वो सही इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है, वो भी पंजाब के अंदर हुआ है। और इनको जो है रिकमेंड किया है इन पे बैन लगाने के लिए, वो भी पंजाब हुकूमत ने किया है। मरकज में जाता है, फिर मरकज में भी हुकूमत नून लीग की है। तो ये सारी सूरत हाल मेरे ख्याल में बज़ाहिर अगर कोई भी इवन जो है पीटीआई है जमात, उसमें भी आप देखें उनका निशान तक चला गया, और वो भी तशद्दुद कर रहे थे, उनको भी मतलब बड़ा नुकसान हुआ। अब ये तो सियासत तो आप करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो इतने आगे नहीं जाते हैं कि खुदा न खास्ता अपनी जो फौज है या उसके खिलाफ जो जाकर इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर वहां तक अगर आदमी चला गया तो मेरे ख्याल में वो पीछे बात रहती नहीं। तो अब दूसरा ये कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि ये बड़े पुरतशद्दुद हो गए थे, वहां पर उन्होंने बड़ा नुकसान कर रहे थे, और हर जगह से मस्जिदों से और गलियों से ऊपर से ये फायरिंग हो रही थी। तो अगर ये तो मेरे ख्याल में सियासी जमात इस तरह की जो है ना वो अफोर्ड तो नहीं कर सकती इस तरह की सूरत हाल। अगर इस तरह की सूरत हाल हो, अगर आप हथियार उठा के स्टेट के सामने आ जाएं, तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं है, और ये जमात जो भी करेगी उसको ज़ाहिर नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल जो है ये सूरत हाल इस वक्त जो नजर आ रही है वो तो ये है कि ये फैसला हुआ है, लेकिन इसको आगे देखें, शायद ये कोर्ट में भी जाएंगे और इसको हो सकता है रिव्यू भी किया जाए। जाहिर है जब इतना सख्त फैसला लिया गया है तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा मसला होगा टीएलपी का पंजाब के अंदर। हमें तो मतलब मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर तशद्दुद हुआ है, काफी लोग जो हैं वो मरे और आमने सामने फायरिंग हुई है। असल हकीकत सही पता चली नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ तक तो बात आ गई कि मजबूरन उन पे बैन लगाना पड़ा। ठीक है, पॉइंट टेकन। सराफ खान साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। अच्छा वसीम साहब ये बताइए कि एमकेएम ने हमेशा सियासत की जब बात करती है तो वो जमहूरियत की बात करती है, जद्दोजहद की बात करती है, तो जो टीएलपी है आपको लगता है कि वो जमहूरियत के लिए खतरा है? मैं नहीं समझता। देखें, कोई भी इंसान जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचता। देखें, ये जैसा भी कहा गया कि बैकग्राउंड देखा जाए, बैकग्राउंड पे ऐसे काम ना किए जाएं कि अचानक कोई पार्टी बन जाए, अचानक किसी को लाके इस्लामाबाद में बैठा दिया जाए और अचानक जो है सारे उनके जो है वो देखा गया कि पैसे बट रहे हैं और दिए जा रहा है और उनको बाकायदा मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस तरह के अमल किए जाएंगे तो कोई भी पार्टी इस तरह की रहेगी। इससे माजी में भी एक पार्टी आपके सामने है कि उसको भी इसी तरह जो है उठा के लाया गया, उसको बनाया गया, उसके लिए तमाम जो है सजा के प्लेट दी गई, फिर वही मुखालफत हुई। तो मेरा जो ज़ाती कहने का मकसद है या जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी
سیاست میں اگر آپ لے کر آ رہے ہیں تو پھر سیاسی گفتگو ان کے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب یا تو پھر آپ لائیں نہیں ایسے آدمی کو کہ جی وہ آ کے تشدد پھیلائے اور وہ کرے. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ باقاعدہ پری پلان جو ہے وہ اس کو اوپر لانے کے لیے بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اس طرف جانے کے لیے کل آپ یہ فیصلہ واپس لیں اور مجھے نہیں لگتا کہ چند مہینے بعد یہ چیزیں سیٹ ہوں گی اور پھر وہی ڈائلاگ کے ساتھ ہی سیٹ ہوں گی کہ بیٹھ کے بات کی جائے گی اور پھر وہ مان جائیں گے اور وہ کورٹ چلے جائیں گے اور کورٹ سے کوئی لے لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے نہ کیے جائیں جس سے کہ بعد میں آپ کو شرمندگی ہو. ایسے فیصلے کیے جائیں سیاسی جو سیاست کرنا چاہتے ہیں انہیں سیاست ملائیں, اور جو کرائم کر رہے ہیں, جو کرائم جنہوں نے کیا ہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو, چاہے ہماری پارٹی میں ہو یا باقی پارٹی میں ہو, اس کرائم کو نہیں بخشا جائے, اسے سزا دلائی جائے اور اسے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تب ہم پاکستان کو آگے لے جائیں گے. لیکن پوری پارٹیاں اگر آپ بینڈ کرتے چلے جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی اس سے اچھا تاثر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نجیب صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر ٹی ایل پی جو ہے وہ پر عدالت بھی پابندی برقرار رکھتی ہے تو جماعت اسلامی کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس پہ دو باتیں ہیں. آپ نے ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ موقع ہے کہ عدالت جائیں اور عدالت پھر اس سارے معاملے کو دیکھے کہ کیا ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہی کوئی ایسا ایک کمیشن بنا دیا جاتا جو اس کی شفافیت دیکھتا کہ کتنا حساس معاملہ ہے, اور جو باتیں ریومرز جو جب آپ خبریں روکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں افواہیں جنم لیتی ہیں, کیا صحیح ہے اور کیا حقیقت ہے, اس کے لیے ایک کمیشن بنا دیا جاتا اور اتنی اجلت کا مظاہرہ نہ کیا جاتا بند کرنے پہ. دوسری بات یہ ہے کہ پابندی لگانے سے ابھی تک تو کوئی پارٹی ختم نہیں, پابندی نام پہ لگاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, کسی ٹی ایل پی کے نام پہ پابندی لگائی ہے, کل کو نام بدل کے کوئی اور پارٹی آ جاتی ہے, لوگ یہی رہتے ہیں, فالوورز یہی رہتے ہیں, پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ بی این پی پہ بھی پابندی لگی, جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگی, اور پارٹیوں پہ بھی پابندی لگی, آج آپ ٹی ایل پی پہ پابندی لگا رہے ہیں تو اے این پی بھی موجود ہے, جماعت اسلامی بھی موجود ہے, اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے الطاف گروپ پہ پابندی لگا دی تو پھر دوسرے 4 گروپ اور نکل کے آ گئے. تو یہ جمہوریت کے اندر اور سیاسی عمل کے اندر اس طریقے سے پابندیاں نہیں لگتی ہیں. آپ کو بہرحال ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ عمل بھی غلط ہے کہ کسی بھی مظاہرے کو پرتشدد نہیں ہونا چاہیے. تو جو سیمپیتھی تھی وہ تو دیکھیں ختم ہوتی جا رہی ہے اس قسم کے معاملات کے اوپر. لہذا بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آپ ایک کمیشن قائم کر دیتے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ آنے دیتے, اور پھر کوئی راستہ اس طرح بنتا ہے وہ یہ فیصلہ سناتا کہ جناب ہاں جی زیادتی اس طرف سے ہوئی ہے تو پھر آپ لگانے کے لیے چلی. لیکن ابھی تو آپ ایک سیاسی ایسا لگ رہا ہے کہ مخالفت کی بنیاد کے اوپر سارے معاملات کو کھڑا کیا گیا ہے. اور 2016 سے 2025 تک کی جو ہے پوری تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے, اور پنجاب میں ہی صرف 11 پولیس اہلکار جو ہے شہید ہوئے, اور اس کی بہت کافی ڈیٹیل ہے, آپ نے بھی پڑھی ہوگی. لیکن یہاں گفتگو کا سلسلہ تھوڑا سا روکتے ہیں کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے. بریک پہ جائیں گے. اس پارٹی کے جو ہے سینئر رہنما ہے ڈاکٹر سراف خان سرکی صاحب. سر السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر ٹریفک میں اسٹک ہو گئے تھے آپ؟ سر ٹھیک ہے, نہیں سر سر شہر کراچی ہے اور جو سڑکوں کا حال ہے, جو ٹریفک ہے, وہ تو ظاہر ہے سبھی کو پتہ ہے کہ کیا حال ہے سڑکوں کا, اور پھر ٹریفک کا جو نظام ہے وہ بھی پتہ ہے سر. لیکن جو آج ہم بات کر رہے ہیں, پہلے آپ سے فون پہ بھی گفتگو ہو رہی تھی, ہم ٹی ایل پی پہ پابندی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن اب ہم شو کے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جہاں پہ سر یہ جو انکشاف ہوا ہے 11 ارب روپے کا جو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے بغیر ٹینڈر پاس ہوئے, بغیر شفافیت کے, یہ جو بے ضابطگیاں ہیں, اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو حکم دیا ہے کہ اس کی فوری فل جو ہے تحقیقات کرائی جائیں, تو یہ صرف تحقیقات خالی کاغذ کے حد تک محدود رہیں گی یا باقی اس کی کوئی جو ہے وہ کرسٹل کلیئر شفافیت ہوں گی؟ نہیں کلیئر شفافیت ہونی چاہیے, ہوگی بھی, اور چیف منسٹر نے ظاہر ہائی لیول پہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور کہا ہے, تو بالکل ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک نظام ہے, طریقہ کار ہے, اور اس طریقے کے تحت جو ہیں وہ حکومتیں چلتی ہیں اور ٹینڈرز ہوتے ہیں. ایون جو ہیں یہاں پر جمہوری حکومتیں ہیں, منسٹر ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم ایل ایز ہیں یا کونسلر ہیں, یہ سب آئین اور قانون کے تحت ہیں اور اس کے ماتحت ہیں. اس سے اگر کوئی ایکسٹرا کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ سارے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے.
ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. نجیب صاحب، ظاہر ہے آپ کی بھی یہ نظر سے تو گزری ہوگی خبر، کیونکہ اتنا بڑا کرپشن کا کیس سامنے آیا ہے. تو جماعت اسلامی ہمیشہ کرپشن کے خلاف جو ہے ہم نے دیکھا کہ آواز اٹھاتی رہی ہے. تو اس کیس پر آپ کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے کیا ایکشن لیں گے آپ؟ دیکھیں، بات تو آن فلور بھی ہوتی ہے، ویسے بھی ہوتی ہے کہ جو غلط کام ہے، اور یہ صرف کے ڈی اے کا یہ والا معاملہ نہیں ہے، ہر جگہ یہی معاملہ ہے. آپ کسی بھی پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور وہاں پر یہی سلسلہ ہے کہ وہ ہوتا کچھ ہے، ایوارڈ کتنے میں ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو اب ورلڈ بینک کے اور ان لوگوں کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروگرام آ رہے ہیں، اس میں تو میں کہتا ہوں کہ اس میں شفافیت ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اوپر سے ہے. اس میں جو سب سے کم پیسے کی بڈ لگائے گا ٹینڈر اس کو ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری قسم کی کرپشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل 700 ارب روپے کا پروجیکٹ وہ بیٹھے بیٹھے 2500 ارب روپے کا پروجیکٹ ہو جاتا ہے بیکاز آف ڈیلے. اور بیکاز آف ڈیلے یہ جو اس کو تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس اسی لیے ہوتی ہیں کہ پیسے سے بڑھائے جائیں. اب آپ کریم آباد کا انڈر پاس ہے، وہ تو 1 سال کی بات تھی، وہ 2 سال کراس کر گیا اور ابھی بھی کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے. اب وہ جو پروجیکٹ تھا وہ کہاں سے کہاں اس کی لاگت پہنچ گئی. بی آر ٹی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب 200 سال کے لیے بنائیں گے جی، ایسی بن رہی ہے 200 سال. میں کہہ رہا ہوں 200 سال میں بنائیں گے، وہ یہ بولنا چاہ رہے تھے 200 سال کے لیے، ان کے منہ سے غلط نکل گیا. یہ دیکھیں 2014 میں میں خود جماعت اسلامی کو لیڈ کر رہا تھا اس علاقے سے، گلشن سے. تو وہ کمپین تو جماعت اسلامی نے شروع کی تھی کہ خدا کے واسطے یونیورسٹی روڈ بنائے. تھینکس ٹو بلاول، وہ افتتاح کرنے آئے، وہ یونیورسٹی روڈ بنی. میرے پاس بھی آئے وہ ملنے کے، بھائی کس نے چلائی کمپین. یہی وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے تھے، شکریہ. میں نے کہا جناب میں نے چلائی تھی اور آپ نے بنا دی، صحیح، بہت شکریہ. اس کے بعد کیا افتاد پڑ گئی آپ کو کہ آپ نے اس کو برباد کر کے ایک ایسی چیز ڈال دی ہے کہ اب ہماری آپ کی زندگی میں تو وہ ہوتی نہیں. اور وہ تو شرجیل میمن کہہ رہے تھے 200 سال میں پروجیکٹ مکمل ہوگا. پتا نہیں لوگوں نے کیا اس کو چلا دیا کہ 200 سال کے لیے ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت بھی دیکھیے جو روڈ بنی ہے، یہ زیادہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، اس کا جو نقشہ ہے میرے سامنے تو پورا یوں ہے نا، بالکل میں نے دیکھا ہے. ابھی اس میں سے آگمنٹیشن کی لائن گزرنی ہے، 96 انچ کی پانی کی لائن K4 کے پروجیکٹ کی پیچھے سے آئے گی سر سید یونیورسٹی سے ہوتی ہوئی اردو کالج سے حسن اسکوائر. تو یہ ٹریک پورا بند ہو گیا جتنا بھی آپ کے پاس ہے. 96 انچ کا مطلب پتہ ہے آپ کو 120 گز کا گھر ہوتا ہے پورا. وہ جب آپ نیچے ڈالیں گے، اب مجھے بتائیے کہ آپ کیا ہیلی کاپٹر کی سروس چلائیں گے؟ آپ نیپا سے لے کے یہاں تک کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. اس کا جواب تو بیچارے ڈاکٹر صاحب بھی کیا کریں گے؟ ان کو تو خواب میں آ گیا ان کے بڑوں کو کہ یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے. اب بیچارے ڈاکٹر صاحب وضاحت میں کیا دیں گے؟ مجھ سے بات کریں نا. نہیں، میں ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ بالکل یہ جو بھائی کہہ رہے، ظاہر ہے کراچی میں تو ہم رہتے ہیں، لیکن ان کو اوور ویو ظاہر ہے کوئی کیبنٹ میں بیٹھتا ہے منسٹر یا وہ زیادہ یا لوکل جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے، بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی جتنے جو لوکل ہیں پاکستان، ہمارے چیئرمین بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا چاہے MQM ہو، جماعت اسلامی ہو، اگر یہ اس شہر کو اون کریں گے، مثال کے طور پر ہماری اس وقت حکومت ہے، صرف بچوں کی طرح یہ جھگڑا ہی کرتے رہیں گے. خود بھائی جان نے بتایا کہ میں نے کمپین چلائی تو بلاول صاحب بھی آئے، تو یہ ہمیں نشاندہی کریں گے. یہ ہمیں بہتر انداز میں جو لوکل لوگ یہاں پر رہتے ہیں، چاہے ہماری حکومت ہے، لیکن یہ ہمیں بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. 15 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے، ابھی بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو نشاندہی کرائی جائے، آپ لوگوں کو بتایا جائے. میں ریپریزنٹیٹیو جو لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ظاہر ہے اپنے حلقوں میں، اپنے حلقے سے MP ہوں، یہاں سے MP ہیں، ہمارے ابھی ہے ناظم بھی ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر. وسیم صاحب مسکرا رہے ہیں، بڑی معنی خیز مسکراہٹ مسکرا رہے ہیں. وسیم صاحب کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ کمنٹ کر دیں، لیکن میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں پھر آپ ان کی بات کا کمنٹ کر دیں. جو ہے نا وہ اربوں روپے کا جو ٹھیکہ ہے جو ایک ہی ٹھیکیداروں کو دیا جا رہا ہے، تو سر یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں، عوام کا پیسہ آپ لوگ بڑے مزے سے جو ہے وہ بندر بانٹ کر رہے ہیں. سوراب صاحب تو ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں اور کافی عرصے سے میری لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کی ماضی کی تمام چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں. آپ نے 15 بولا، 17 سال ہو چکے ہیں. سر میں نے 2 سال کا ایج دے دیا، 2 سال کا ایج دے دیا. میئر کو 4 سال پہلے سے ایڈمنسٹریٹر بنایا تھا اور اب 2 سال الگ سے ہو گئے، یعنی 6 سال ایڈمنسٹریٹر کو بھی ہو گئے.
اس کے بعد رہتا کیا آپ کے پاس, اور کیا چاہتے ہیں کہ مطلب مزید جو ہے 30 سال اور دیے جائیں. دیکھیں سر, یہ ساری چیزیں کرپشن کی طرف جاتی ہیں, کرپشن بے حساب ہو رہا ہے. جیسا کہ ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا, میں نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, 3,400 ارب روپے وہ بیوروکریٹس ہیں کراچی کے, 3,400 ارب روپے کراچی کے نکال کے لے گئے. کہاں گئے؟ اچھا چلیں سکھر میں لگ جاتے, کہیں نواب شاہ میں لگ جاتے, کہیں جو ہے ویاڑی میں لگ جاتے, کسی اور ایسے شہر میں لگ جاتے, حیدرآباد میں لگ جاتے, یا ٹنڈو آدم ٹنڈو والا یار میرپور خاص کہیں لگ جاتے نا, کہیں نظر تو آتا. وہ 3,400 ارب گئے کہاں؟ پوچھے نا بیٹھے یہ سوال ہے نا. سر آپ پوچھیں میں تو آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں بات کر رہا ہوں, وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میں تو بیٹھتے ہی نہیں ان کے ساتھ, تو وہ کیبنٹ جواب دے گی. اب جب یہ والی بات ہے تو میں تو پھر کیمرے کے سامنے ساری بات کروں گا نا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک گڈ گیسچر میں یہ بات کی کہ جتنے بھی ہیں لوگ, باقی یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے, ظاہر ہے ہم پورا مینڈیٹ ملا ہوا ہے ہمیں, کراچی جو ہے سندھ کا جو ہے دارالحکومت ہے, اور ہم وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. بہت سارے کام ہوئے بھی ہیں. اب اگر کہیں پہ کسی نے مثال کے طور پر کوئی غلطی کر دی تو اس کی چیف منسٹر بھی نوٹس لیتا ہے, اس کے ذمہ وار ہیں. اور یہ ہمارے بھائی سب اسمبلیوں میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہم یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم خدا نخواستہ یہ سوئے ہوتے ہیں, ہم ساری یہ چیزیں وہاں پر سے پاس کرا لیتے ہیں. ایک ایک چیز پہ جو ہے یہ ایک ایک گلی گلی سے جو الیکٹ ہو کر لوگ آتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں اسمبلی میں, ایم کیو ایم کے ہوں یا جماعت اسلامی کے ہوں. تو بالکل ہم نے کام یہاں پر کیا ہے. اب پہلے کیا صورتحال ہوا کرتی تھی آپ کو پتا ہے کہ بڑا پورا کہتے تھے کچرے کا شہر, کچرے کا شہر. جب سے ابھی مرتضی آباد آج آپ لوگوں نے پیراڈائز بنا دیا کراچی کو. پیراڈائز تو نہیں بنایا, میری بات سنیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کراچی کو جو حق ہے وہ کراچی کو وہ حق نہیں ملتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شہر جو ہے نا, یہ صرف آپ یہ کہیں کہ سندھ کے بجٹ سے یہ شہر جو ہے یہ چل سکتا ہے, صرف سندھ کے بجٹ سے بھی نہیں چل سکتا ہے. جو مرکز سے پورے پاکستان کو یہ شہر پال رہا ہے تو اس کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے. صرف آپ دیکھیں نا, ہمیں آپ صرف یہ پکڑتے ہیں کہ بھائی یہ ہیں کہ یہ حکومت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس اگر اتنے پیسے ہوں گے تو ہم لگائیں گے. ہم تو ہر ضلع کے اندر, ہر یونین کاؤنسل کے اندر ہم پیسے دے رہے ہیں. ایسی بات نہیں. ابھی بھی جماعت اسلامی کے جو ہیں چیئرمین, جہاں پر یونین کاؤنسل کی سطح تک پیسے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سب کو اپنا کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بالکل سب کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور جو کام نہیں کر رہا اس کو تو آپ کہہ دیں کہ آپ گھر چلے جائیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے پھر. لیکن ایک سیکنڈ, خطا کلامی کی معذرت, صاحب مجھے بتائیے آپ لوگوں نے جو اتنے منصوبے جو شروع کیے کس کے لیے؟ عوام کی بھلائی کے لیے. بالکل. سر یہ میرے ہاتھ, سر یہ میرے ہاتھ, پلیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے بولتی ہوں کہ آپ لوگ عوام کی بھلائی کا سوچنا چھوڑ دیں. سر شارع بھٹو آپ نے بنانے کا بولا, کیا ہوا؟ ہب کنال کا آپ نے بولا, کیا ہوا؟ ریڈ لائن منصوبہ, یلو لائن منصوبہ, اور آپ کا گرین لائن منصوبہ, واٹر کمیشن, ٹھیک ہے سر, واٹر کمیشن, سر K4, سر یہ سب جواب بھی سن لیں اگر مہربانی کریں. جی جی بالکل سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا یہ جتنے منصوبے ہیں شارع بھٹو بنائے, اب اس میں ایک چھوٹی سی, اب وہ حلیم عادل جا کر وہ میڈیا والوں کا بھی وہی کام کرتا ہے مثال پر ادھر کھڑے ہو کر, اس میں بڑے بڑے جو ہیں جب اس طرح کی آتی ہے قدرتی آفت آتی ہے تو بڑے بڑے امریکہ میں, دبئی میں بھی بہت سارے روڈ جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. لیکن جو کام کیا ہے اچھا ہے, کم از کم جو اچھا کام کیا ہے اس کو تو آپ ڈاکٹر صاحب اللہ کا واسطہ ہے آپ کو, آپ ادھر سے مقابلہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مقابلہ نہیں کر رہا ہوں, میں نے کہا قدرتی اللہ کی طرف سے جو آفتیں آتی ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سر لیکن منصوبہ آپ نے کہا اپنے عوام کی بھلائی کے لیے, سر کوئی ایک منصوبہ تو آپ لوگ پروجیکٹ اپنا پورا شہر الحمدللہ میں ابھی چل کے سر آپ کوئی ایک منصوبہ تو آپ نے کوئی ایک پروجیکٹ تو کمپلیٹ کیا ہو سر. پل بنے تھے سر ایک پروجیکٹ میری بات سنیں, کریم آباد انڈر بائی پاس سر کب سے بن رہا ہے؟ عوام کی بھلائی کے لیے کیا ہے, تو اس لیے تو کہہ رہی ہوں سر بھلائی چھوڑ دیں آپ لوگ. سر یہ جو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے پیچ ورک کے جو آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگ کر لیتے ہیں. میری بہن بات یہ ہے یونیورسٹی روڈ کا حال ایک پورا نظام ہوتا ہے, بلدیات کے اپنے کام ہوتے ہیں, سندھ گورنمنٹ کے اپنے کام ہوتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے کام ہوتے ہیں. اب یہی لوگ یہ کہتے ہیں, جب ہم ادھر سندھ میں پنجاب سے داخل ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو سندھ کے روڈ ہیں سندھ گورنمنٹ کے ہیں. یہ بڑے بڑے جتنے بھی روڈ ہیں یہ پورے روڈ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, وہ ہمیں وہاں پر روڈ بنا کے نہیں دیتے, ادھر بناتے ہیں ادھر نہیں بناتے ہیں. ہم تو یہی رونا ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ موٹر وے جب جہاں سے پورٹ ہوتا ہے وہاں سے بنتا ہے یا آخر سے بنتا ہے, تو ہم مل کے یہ بات کریں تو یہ بات بنتی ہے. ہم پورے ملک کو پال رہے ہیں,
ایسی بات نہیں, ہم پورے ملک کو پال رہے ہیں. کراچی پورے ملک کو پال رہا ہے, لیکن کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں معذرت کے ساتھ. میں تو وہی کہہ رہا ہوں, آپ ایک بات ہم اپنی طرف سے جو ہم سے ہو سکتا سر ہے آپ لوگ بھی بولیں ایمانداری سے کہ آپ لوگ کے پاس, سر آپ لوگ تو جو ہے میں نے 15 سال کہا تھا, وہ ظاہر 70 سال میں نے آپ لوگوں کو 2 سال کا ایج دے دیا. سر 70 سال سے گورنمنٹ ہونے کے باوجود سر نہ منصوبے پورے ہو رہے ہیں, نہ کراچی کی عوام کو سر کوئی. ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ رہی ہے, جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ سر رہی ہے, تینوں پارٹیز کی نمائندگی ہو رہی ہے. میں آپ تینوں حضرات سے سوال ہے کہ سر آپ لوگ الیکشن ہوتے ہیں, عوام جو ہے آپ کو ووٹ دے کر آپ لوگوں کو جو ہے جتواتے ہیں, آپ اقتدار میں پہنچتے ہیں سر, اس کے بعد عوام کون جائے چولہے بھاڑ میں, عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. کراچی شہر کھنڈر بن گیا ہے سر. بالکل کراچی جو ہے نا, یہ آپ نے جو باتیں جو یہ منصوبے بتائیں, کافی 2-3 منصوبے ایسے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, وہ اس کو فنڈنگ نہیں کر رہی ہے. K4 کا منصوبہ بھی فیڈرل گورنمنٹ وہ فنڈنگ ہماری طرف سے 100% پوری فنڈنگ ہوئی ہے. ہم تو اسمبلی میں بھی یہ بات کرتے ہیں, چینلز پہ بھی بات کرتے ہیں, میڈیاز پہ بھی بات کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو جو ہمارا رائٹ بنتا ہے, جو ہماری اسکیمیں ہیں ان کو پیسے دے تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں, پر وقت حل ہو سکتے ہیں. ہماری طرف سے پوری کوشش ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو, کراچی ظاہر ہے اتنا بڑا شہر ہے, اس کو جو ہے اس پہ اتنے پیسے چاہیے. آپ اندازہ لگائیں, آپ کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی پہ بھی جو پیسہ لگ رہا ہے لاہور پہ بھی لگ رہا ہے. آپ لگائیں, حساب لگیں کہ 10% بھی نہیں لگ رہا ہے کراچی میں جتنا لاہور پہ لگ رہا ہے. وہاں پر مرکز بھی لگا رہا ہے, صوبہ بھی لگا رہا ہے, تو وہاں پر ظاہر وہ جہاں پر زیادہ پیسہ لگے گا وہ نظر آئے گا. یہاں پر اتنا پیسہ لگ نہیں رہا ہے جتنا لگنا چاہیے. سر ٹھیک ہے, مطلب میں تو آپ لوگ لاجواب کر دیتے ہیں. وسیم صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگ ساری جماعتیں رونا ہی روتے رہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں وفاق پیسہ نہیں دے رہا, ان کے پاس بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, تو بیچاری عوام کہا جائے. لیکن یہ 11 ارب کا جو معاملہ ہے سر, آپ بھی کراچی کے سٹیک ہولڈر ہیں, آپ کراچی کو آپ کہتے ہیں ہم اون کرتے ہیں. سر KDA کی اس جو ہے میں کہوں گی کہ جو یہ پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر آپ کی نظر نہیں گزری, آپ لوگوں نے اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ مطلب کوئی بھی آ کے اس طریقے سے جو ہے, مطلب یہ عوام کا پیسہ ہے سر, خزانہ آپ لوگوں کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے. یہ تو پینٹ ہے, 15 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے پیس پارٹی کے لیے. 3400 ارب روپے چلے گئے. اچھا اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو پلیز کائنڈلی تھوڑا سا ذرا یہ دیکھیں کہ بلدیاتی نظام 1854 والا چل رہا ہے, جبکہ 20 میں وہ نظام بن چکا ہے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے وہ پورا نظام بنا ہوا ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس پہ سائن کیے ہوئے, پیس پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے سائن کیے ہوئے, انٹرنیشنل لوگوں نے سائن کیے ہوئے ہیں, اس پہ تمام بیوروکریٹس, فوجی, تمام لوگوں نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. نیا جو ہے وہ بلدیات جی سر, حیدرآباد سے صاحب میرے شو میں ابھی کل ہی آئے تھے, انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ 11 ارب روپے جو یہ اس کا جو ٹھیکہ جو دے دیا گیا ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ آپ لوگ ایک دوسرے پر بھی الزام تراشیاں کرتے رہیں گے, لیکن عوام کا نہیں سوچیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی گھر میں بیٹھ کے یہ میٹنگز ہوتی ہیں, اور کہاں KDA والے وہاں جاتے ہیں, KBC والے وہاں جاتے ہیں, فائلیں لے کے جاتے ہیں, وہاں کئی خرب روپے کا کام ہو رہے ہیں. سر میڈم یہ تو میں نے کہا نا پینٹ ہے, کئی خرب روپے کی زمین ہے کراچی کی, کھا چکے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ مینڈیٹ چرائیں گے, قبضہ کرنے کی مینٹیلیٹی ہوگی, اور پورا ایک سسٹم وضع کیا ہوا ہے. 3360 ارب روپے بھی وہیں جا رہے ہیں, 11 ارب روپے بھی وہیں جا رہے ہیں, پوری کی پوری ہب نہر وہیں چلی گئی, شارع بھٹو وہیں چلی گئی. میں اور آپ تو بالکل تھرڈ کلاس قسم کی ایک عوام ہے جس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ پاکستان کے ہر پروجیکٹ میں 60% پیسے کراچی والے ملائیں گے اور چپ رہیں گے, خاموش رہیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ عبدالوسیم صاحب آپ کا بھی, نجیب صاحب آپ کا بھی, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ کراچی شہر ہے, خدا کا واسطہ اس کو بچا لیں. صرف الزام تراشیوں سے نہیں چلے گا. عوام پوچھ رہے ہمارے یہ پیسہ آپ لوگ کیسے اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.